عالمی مبلغ اسلام جگرگوش ہے سلطان العارفین صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری، زیب سجادہ دربار عالیہ سخی سلطان باہو جھنگ پاکستان، بانی مسجد حسین مرکز حسن پاکستان، ماشاءاللہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ کاروان حسینی کو پوری دنیا میں حسینی مشن کا پرچار اور رسوہ احسانیوں کو عام کرنے کے لیے یو کے دورے پہ تشریف لائے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ ہمارے درمیان ماشاءاللہ ہمیشہ آن لائن مہربانی کرتے ہیں، آج ہم آپ کی زیارت و ملاقات ماشاءاللہ کر رہے ہیں، تو بہت بہت شکریہ۔ حاجی مظفر علی صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے شوق سے آئے ہیں اور ماشاءاللہ حج بیت اللہ روضہ رسول کی حاضری فرما کے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمیشہ آپ محبت سے ہمارے معاون بھی ہوتے ہیں تکبیر ٹی وی نیکی کے کاموں میں۔ کوئی ایک بات اپنی اس روحانی سفر کی ہمیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنی خانہ خدا کا ہمارے دیدار نصیب کیا ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ نوجوانی کا عبادت ہے، اور اللہ پاک سب مسلمانوں کو لے کر جائے، اور نوجوانی میں اللہ پاک سب کو حج کرائے۔ جی ماشاءاللہ، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اللہ پاک آپ کو بار بار اور ہم سب کو بار بار لے جائے۔ مبلغ اسلام حاجی محمد رمضان دباغ، آپ سے گزارش ہے، ناؤ یو وڈ انوائٹ ٹو پیر صاحب اینڈ ٹاک فیو یو summary of the علامہ صاحب talk. MashaAllah, MashaAllah. Jazakumullah khair, Hafsab. We have, MashaAllah, with us today. Normally we take our great Peesab online, but he is physically present today. So I am not going to take up too much time at all. We really want to hear his words of wisdom. And as I said earlier on, we are talking about a great wali of Allah subhanahu wa ta'ala, a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, with his short name of Baba Farid. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him. Existed about 850 years ago approximately. His birth was, we learn, in Multan Sharif. And he was such a beautiful, wonderful personality that, his name lives on from strength to strength. And amongst his names is also known as somebody with a name having the title of Shakar. Shakar in our language, Urdu language, means something sweet, sugar. And just one point, that his blessed mother, in his young age, to get him used to, excited in offering his prayers and salah and these things, the mother would put some sugar under his prayer mat and say, look, beta, son, go and offer your prayers. Because he used to love having something sweet like most kids, then you'll find under your prayer mat something sweet like sugar. And every day mother would do that and he would go and get that. But one day mother went and forgot to put that sugar. And as she went and forgot, she realized, oh, I forgot to put that sugar, and now the son's going to read his salah and then look under the mat and he's going to be disappointed because I didn't put the sugar there. But it just so happens that with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, sugar was put there by Allah subhanahu wa ta'ala, and that sugar is where the name then began, with this great awliya of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. And he was we learn, such a humble person who, all these humble people, one, their greatness is that not only were they practicing the deen in a most thorough and fundamental way, but they were also feeding and helping the poor and the needy. This is a big trait in all of the successful people. And the other big sayings from him, which I was just reading a little earlier on, which I'll just cover a few points, and one of them really has hit me,
which I keep reading, but sometimes, we read, we listen, but sometimes the shaitan gets better of us and we don't apply. And I'll tell you which one of those hit me a little earlier on, because I experienced that a few days ago, and then I had my head down for a day or two because of the stupidness I did. But from some of those things, what this great personality, some of his sayings are, the first one, the biggest one, control your tongue. Yeah? One of the biggest things Prophet sallallahu alaihi wasallam, he sallallahu alaihi wasallam, his blessed tongue, Prophet sallallahu alaihi wasallam held his blessed tongue and showed it to the companions. Control this, the tongue. So one of the sayings is control your tongue. Next one is do not hurt anyone. Be humble. Remember Allah subhanahu wa ta'ala often. Yeah? Remember Allah subhanahu wa ta'ala often. This world is temporary. We make this world as if it's everything. I'm talking about myself. And then prepare for the hereafter. We seem to forget that, yeah? Prepare for the hereafter. And he helped spread Islam, not by force or political power, but by through what? What was the traits? How did he spread Islam? The following things we learn. Number one, by showing good character. Prophet sallallahu alaihi wasallam came to show us a most refined character. Prophet sallallahu alaihi wasallam came to show us that how to have the most refined character. So that was one of the great traits, a good character. Hospitality, serving others, hospitality, serving the people, teaching Islam. First of all, of course, we need to learn Islam, practice Islam, and then teach Islam. Best job on earth, teaching Islam. And the biggest one, again, we are not very good example. I'm talking about myself. And that is personal example. Personal example. We may be good at preaching, but our example is very poor. And to finish off, one of the things I fell a few days ago, I had someone doing some work, and it was masjid related work, and he rung me to say, hi sahab, I've done some work, and he called on me, I need some money. I said, you should have called me earlier, I could have come and checked, but all right, here's a little bit of money, the rest I'm going to come and see, and then I'll pay you some more money, no problem. And then he rings me 2 days later, okay, Sahab, I'm here, I need more money. I said, I told you to ring me when you're on the job, I will see the job, and then, if you've done the job, no problem, I'll pay you. So I said, go to the job, I'm coming there now. So I got in my car, went to the job, and it was some cleaning job. So I said, okay, it was a big wall he had to clean. So I said, okay, where have you cleaned? All this wall needed cleaning. Okay, you haven't done all. Where have you cleaned? And then he said, oh, I've done it there. So I looked there, and it's still covered with pigeons and droppings. I said, nothing's been touched there. Oh, no, I've done some on that side. I said, okay, come and show me there. So I looked there, and nothing hadn't been touched. And unfortunately, being a poor human being, my meter went, and I started using bad language, unfortunately, bad language, because, this man had pumped me so much. So the shaitan got the better of me, and he parted in a mood. I parted in a bad mood. And when I parted, I then later on said to myself, what a stupid thing I've done. Yes, he lied. He did everything, and my meter went out. But then some of the conversation I had was totally wrong. So what I then did, I tried calling him, but he didn't pick up. Later on I called him, he didn't pick up. Later on I called him, he didn't pick up. And I was calling him to apologize to him. Although he was in the wrong to start off with, I was in the bigger wrong because I misused my tongue against him. So I was calling to apologize to him. Then I sat back and I was upset most of that night because of what I'd done with my tongue. And first thing here, control your tongue. So I said to Allah subhanahu wa ta'ala, to finish off, I said to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I made a mistake here.
I preach something else, I did something else. This is our problem. I'm talking about myself. I preached something else, I did something else. So I said, Ya Allah, if there are any good deeds written in my favor, if there are any good deeds written in my favor, I want to gift all those to that man I misuse my tongue against. I want to gift all those, forgive him, and at the same time, forgive this useless person as well. So this big lesson is, control your tongue, control your tongue. We hear it, but quite sometimes shaitan gets us. May Allah subhanahu wa ta'ala help and guide us. Peer Sahib is here for us. We really want to hear him. So inshallah, Peer Sahib, we are grateful to have you here personally in the studio. So Jazakumullah khair for all of the great work and effort you are doing throughout the world. MashaAllah. May Allah bless you. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ حسب سابق تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم اس وقت مشن تکبیر کو لے کر اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، اور میں اس مہینے کی برکات اور اس سے جڑے ہوئے اس سے پہلے والے مہینے اور اس کے بعد والے مہینے کے حوالے سے جو ایک دعوت محبت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دین چونکہ تربیت کا نام ہے، اور تربیت کا معیار جب یہ ہو کہ خود اس تربیت کے نظام کو اسلام کہہ کر اللہ اسے اپنی ذات سے منسوب کر دیں. سبحان اللہ. کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. سبحان اللہ. بے شک دین، طریقہ کار، نظام، یہ سب اللہ نے اسلام کے نام سے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے. تمہارے ہر عمل سے، تمہاری ہر گفتگو سے، تمہاری ہر نشست سے اور تمہاری ہر محفل سے یہ پیغام آنے والی نسلوں کو پہنچنا چاہیے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا. سبحان اللہ. قرآن نازل ہو رہا ہے، نہ کسی نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا. قرآن لایا جا رہا ہے جبریل کے ذریعے، نہ کسی نے جبریل کو لاتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی قرآن کے نزول میں اللہ کی ذات کہیں بھی ہمیں بظاہر جلوہ گر نظر آئی. بس یہ کملی والے کے لب تھے، یہ ہلتے تھے اور یوں پیغام ملتا تھا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سبحان اللہ. یہ لب تو نبی کے ہیں، لیکن جب تم جبریل کو بھی نہیں دیکھ سکے، جب تم قرآن کو آتے ہوئے نہیں دیکھ سکے، جب تم اللہ کو بھیجتے ہوئے نہیں دیکھ سکے، تو یہ مصطفیٰ کی ادائیں ہیں، یہ مصطفیٰ کے لبوں سے نکلنے والے وہ الفاظ ہیں. اگر نبی کہہ دے یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے تو وہ قرآن بن جاتا ہے، اور نبی فرما دے کہ یہ بات دنیا تک پہنچانے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے. قرآن بنے تو بھی، حدیث کا عنوان بنے تو بھی، تربیت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی کلام کریں اس میں قرآن کی مائیت ضرور ہوں، واہ واہ واہ. سبحان. نبی کے اعمال کی تربیت ضرور ہوں. ہمارے ہاں جو محافل منعقد ہوتی ہیں، خاص کر جو
اور اعراس ہیں، عرس جو ہوتے ہیں، یہ ظاہر عرس بزرگان دین کے عنوان سے مزین ہے، اور جو میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں اور جو دنیا سے جانے والوں کے لیے جنازے سے لے کر کلخانی اور چالیسویں تک اور سالانہ برسیوں کی صورت میں یہ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں، اس میں کار خیر کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر ان اللہ والوں سے جڑی ہوئی نسبت کو سامنے رکھ کر یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اللہ اللہ، دل بدلیں گے، سوچ بدلے گی، کردار بدلے گا، اخلاق بدلے گا، بے شک، جب آپ کو اپنے وجود سے خوشبو آنے لگ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب آپ کو اپنے وجود سے زندگی کے آثار پھوٹتے نظر آئیں، جب آپ کو اپنے وجود سے محبتوں کا سدا بہار گلشن کھلتا نظر آئے، تو پھر اس کے نتیجے میں جب خوشبو آئے گی، تازگی تو ہوگی، جب روشنی ہوگی تو جو مایوسی ہے وہ ختم تو ہوگی۔ بھائی یہی بات سمجھنے والی ہے، یہ جو محافل کا انداز ہے اس کو جاری رکھیے، اس کو لے کر چلتے رہیے، میلاد مصطفیٰ سے لے کر بزرگان دین کی عرسوں تک ان سے جڑے رہیں، محافل سے جڑے رہیں، ذکر الہی سے جڑے رہیں، خوف خدا آپ کی منزل بن جائے، اور ایک وقت آئے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، عام طور پر لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی ذات کو اپنے پیش نظر نہیں رکھ پاتے، کیونکہ ہماری نمازوں کا معیار بھی وہ نہیں ہے۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے عبادت کرتے ہوئے تمہاری کیفیت یہ بن جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اللہ، اور آپ دیکھیں سورۃ فاتح کو ہی لے لیں تو جس بے تکلفی سے اللہ آپ سے کلام فرما رہے ہیں اور جس عاجزی اور محبت سے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ واہ واہ، یہ جو عبادات ہیں، یہ جو محافل ہیں، اس کے دو ہی اہم پہلو ہیں کہ جب آپ کوئی محفل سجائیں تو کیا اس محفل پر وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ کی قربت کا احساس ہو، اللہ کی معیت کا احساس ہوگا، اور دوسری بات جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہوں تو آپ کے اندر یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، گویا کہ میں تو نہیں دیکھ سکتا مگر وہ تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دے بھی رہا ہے۔ میں ایک نشست میں تھا تو بات ہو رہی تھی کہ لوگ اللہ سے جڑیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگیں، لیکن جب میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں تو بڑے کرم سے اللہ فرماتا ہے مانگنا مجھ سے ہی ہے، لیکن ذریعہ میں نے جنہیں بنایا ہے واہ واہ، وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس پر غور فرمائیں، میں اپنے تمام مہمانوں کو، اپنے تمام میزبانوں کو جو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ کچھ یوں بن رہی ہے کہ قطرے مل کر اگر دریا بن سکتے ہیں واہ، اور سمندر بن سکتے ہیں تو پھر سمندروں سے علیحدہ ہونا کہاں سمندر اللہ، جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، جہاں دریا جن کے پھیلاؤ کو لفظوں میں آپ نہیں بیان کر سکتے، لیکن کہاں تمہارے وہ جذبات جو خود ساختہ بھی ہو سکتے ہیں، منفی بھی ہو سکتے ہیں، جو نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں، کہاں ان
اپنی سوچوں میں ڈوبے انسان، تم نے سمجھا کیوں نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں قطروں سے سمندر بنانا چاہتا، دل دریا سمندروں لوں کون دلاں دیاں جانے۔ اور میں بس بالخصوص میں چونکہ ابھی پہنچا ہوں تو میری یہ خواہش بھی تھی کہ میں آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر ہی آپ سے بھی کلام کروں، اپنے پروردگار سے بھی کلام کروں، اور اسی محفل میں مجھے اور آپ کو محسوس ہو کہ ہمارا پروردگار بھی ہم سے کلام کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ عالمی مبلغ اسلام جگر گوشہ سلطان العارفین سعودہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری زیب سجادہ دربار السخی سلطان باہو الحمدللہ دورہ برطانیہ پر ہیں۔ آنے والے دنوں میں بولٹن الحمدللہ اور پھر مانچسٹر، ہڈرسفیلڈ اور بلیک برن میں اہم پروگرام ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں مزید آپ کے مواعظ حسنہ سے، آپ کی زیارت سے، دعاؤں سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ باقی سب آڈینس کے لیے حضور دعا کی درخواست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ پروردگار عالم، تیرا نام لیا گیا، تیرے دین کا چرچا ہوا، تیرے اولیاء کی محبتوں کا ذکر ہوا، پروردگار اسے قبول فرما۔ اور آج کی دعا میں مرکز درود و سلام مسجد حسین دربار حضرت سلطان باہو سے 5 کروڑ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبولیت پائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء خاملین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، شہداء اسلام، شہداء غزوات اسلامیہ، شہداء کربلا، اور بالخصوص سردار شہیدان کربلا امام علی مقام حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، تمام سلاسل کے پیشواؤں کی روح کو عطا فرما۔ بالخصوص حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آمین۔ اور جملہ اولیاء کاملین بالخصوص حضرت سلطان باہو، آپ کے پورے سلسلے کے لوگوں کی جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان پر، اور خاص کر جن مرحومین کے لیے کہا گیا ان سب کو یا اللہ قبر کی منزلوں میں کملی والے کا ساتھ عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اور دعا میں ہی میں یہ بات شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج سے ہم اپنے گھر کی ہر شام نبی کے نام کر دیں، سبحان اللہ، ہر شام نبی نبی کے کے نام، نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھوڑی دیر کے لیے 15-20 منٹ کے لیے تصور مدینہ بنا کر، یعنی اس عقیدے کے ساتھ کہ درود پڑھتے پڑھتے وہ رات آ جائے، میں سو جاؤں اور دیدار مصطفیٰ ہو۔ آمین ثم یا اللہ حاضرین کی جائز نیک حاجات پوری فرما۔ آمین ثم اور یہ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں حضرت سلطان باہو مرکز کے ساتھ، اور پوری دنیا میں جو اس مرکز کے فیض و برکات ہیں، اللہ پاک آپ سب کے لیے رحمتوں کا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سب دعا بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔